अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 969वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सबक नंबर 962 में मैंने बताया था कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे ला सकते हैं, आप एक पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं, आप एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे मालेगांव के अंदर हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही करम फरमा और अज़ीज़ है डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब, जिनका ख़ुद का वहाँ पर हॉस्पिटल भी चलता है। वो बेचारे तो रोज़ाना का सबक पाबंदी से सुनते भी है, उस पर मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं और अक्सर वो मुझे यही पूछते हैं, बोले मौलाना ये कौन सी ताकत है आपके अंदर, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से माशाअल्लाह हर चीज़ आप याद रखते हैं और तसलसल के साथ में इस सिलसिले को आपने जारी रखा हुआ है। हमारे इरफान सिद्दीकी साहब इसी तरीक़े से और दूसरे जो हमारे अहबाब है जिनके जहन में ये बात आती होंगी, आज मैं आप तमाम लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली, आप अपने जहन को फ़िक्रों से, टेंशन से, स्ट्रेस से कैसे फ्री रख सकते हैं, और उसका हल हमको मिलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। मेरा फोकस हमेशा सीरत के ऊपर रहता है कि भाई सीरत से मुझे अब समझो कोई काम करना है तो इस काम में, इस मुआमले में क्या रहबरी मिल रही है, मैं इस काम को सीरत की रोशनी में कैसे कर सकता हूँ। तो अब ये जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर हम 100% सीरत को फॉलो करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में निगेटिविटी के लिए रत्ती बराबर भी जगह नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्प्लीटली एक पॉजिटिव पर्सन थे। आपकी तमाम बातों में आपको पॉजिटिविटी मिलेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से आपको पॉजिटिविटी का मैसेज मिलेगा। तो जब आप अपने जहन को, अपने ख़यालात को, अपनी फ़िक्रों को पॉजिटिव रखोगे और निगेटिविटी के लिए आपके पास में रत्ती बराबर भी जगह नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ख़यालात है, आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर सुकून पैदा होगा, इत्मीनान पैदा होगा और उसके अंदर एक ठहराव आएगा। अब बहुत सारे लोग जिनको पॉजिटिविटी नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं थोड़ा सा और भी आपको खोल कर समझा देता हूँ। यानी मुस्बत सोच, मनफी चीज़ों से अपने आप को बचाना। अभी मुस्बत सोच किसे कहेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो जहन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत हमको अता फ़रमाई है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने फ़िक्र को, अपने ख़यालात को एकदम पाकीज़ा साफ़ सुथरा रखते हैं या फिर उसको जो है एक डस्टबिन, कचरे की कुंडी बना देते हैं। अभी मैं आपको समझा कर बताता हूँ उसकी मिसाल कि निगेटिविटी की वजह से इंसान अननेसेसरी कैसे परेशान रहता है और वो अपने काम पर और अपनी चीज़ों पर जब फोकस नहीं करता है, ऑटोमेटिकली उसके जहन में निगेटिव ख़यालात आते हैं। निगेटिव ख़यालात किसे कहते हैं? आपको किसी ने सलाम नहीं किया तो आपके जहन में निगेटिव ख़यालात आ रहे हैं, अरे यार मुझे सलाम नहीं किया इसने, मैं तो अपने एरिया का अकाबिर हूँ, मैं तो अपने एरिया का तुर्रम खां हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मैं तो वक्त का कुतुब हूँ, अब्दाल हूँ, मुझे सलाम नहीं किया इसने। अगर आपके जहन में रत्ती बराबर भी ये ख़्याल आ रहा है किसी के सलाम नहीं करने पर, तो समझ जाना चाहिए आप एक निगेटिव पर्सन हैं। अब पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको मिलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم لوگ راستے پہ کھیلا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قطب آپ کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں، وہ راستے سے گزرا کرتے تھے، ہم لوگوں کو دیکھتے تو مسکرا کر کھڑے ہو جاتے اور بآواز بلند سارے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں ایک پازیٹیو پرسن، اسے کہتے ہیں ایک پازیٹیو پرسنالٹی۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور دوسری طرف ہماری زندگی جو ہم ٹینشن میں، اسٹریس میں، پریشانی میں، پرابلم میں جو مبتلا ہے، وہ یہ یار سلام نہیں کرا یار میرے کو، سلام نہیں کرا یار میرے کو۔ تو یہ جو تھاٹس ہے، یہ جو تھنکنگ ہے، اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ وہ سلام نہیں کرا یار میرے کو یہ زندگی بھر آپ کے ذہن میں رہے گا۔ وہ آدمی جب بھی دکھیں گا اور آپ 1000 لوگوں کے سامنے بولو گے، 1000 لوگوں کے سامنے آپ ہر ایک ملنے والے سے کہوں گے یار سلام نہیں کرا یار میرے کو، سلام نہیں کیا مجھے۔ یہ جو آپ کی سوچ بنی، آپ نے زبردستی کا ٹینشن پالے اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر۔ اس کی اور ایک مثال، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا، مطلب اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کی فکریں کرنا، یہ کہاں جاتا ہوگا، یہ کہاں پہ بیٹھتا ہوگا، یہ کیسے کھاتا ہوگا، اس کے تعلقات کس کے ساتھ میں کیسے ہے۔ مطلب اپنی لائف چھوڑ کر، اپنے گھر کے معاملات چھوڑ کر، اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا، اسے کہتے ہیں نگیٹیوٹی۔ اور میں آپ کو اس کی ایک دم موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں۔ میں مغرب کی نماز کے بعد میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، ایک انجینئر صاحب آئے میرے پاس میں، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا مولانا اور آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے؟ میں بولا جی الحمدللہ۔ بیٹھیے نا، فرمائیے۔ میں بولا کیا ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ تقاضا ہے؟ ہاں بولے میں آپ کے پاس میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا۔ میں بولا جی فرمائیے۔ بولے مولانا وہ فلانی مسجد کے امام صاحب نہیں ہے کیا؟ یار میں نے مغرب کی نماز پڑھا بولے پرسوں کے دن ان کی مسجد کے اندر، تو میں نے غور کیا سورہ فاتحہ کے اندر 3 غلطیاں ہیں بولے، ان کی 3 غلطیاں۔ کیا کرنا چاہیے بولے اس کے لیے اپن نے؟ میں بولا انجینئر صاحب اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے ایک جاب تلاش کرنا چاہیے، ایک نوکری تلاش کرنا چاہیے، ایک کام دھندا تلاش کرنا چاہیے۔ بولے یار مولانا یہ کیسا کیا حل ہوا وہ مسئلے کا؟ نہیں یہ حل اس لیے ہوا، میں بولا کیونکہ آپ کی لائن نہیں ہے نا۔ وہ امام سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کسی عالم کا کام ہے۔ اس امام سے اوپر کے درجے کا کوئی عالم ہوگا، تجوید کا ماہر ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، قاری ہوگا۔ اگر وہ اس امام کے پیچھے کھڑے رہ کر امام صاحب سے بعد میں ملاقات کر کے یہ کہے کہ بھئی امام صاحب آپ کا یہ جو حرف ہے اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، یا فلانے لفظ میں تجوید کی یہ خامی ہے اور غلطی ہے، تو امام صاحب اس کی بات کو سنیں گے بھی، سر آنکھوں پر بھی رکھیں گے۔ لیکن آپ کی جو لائن ہے، آپ ایک انجینئر آدمی ہو، اب آپ کو سورہ فاتحہ میں کیوں غلطی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس فی الحال کام نہیں ہے، آپ کے پاس میں فی الحال دھندا نہیں ہے، آپ کے پاس میں کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے۔ تو ابھی کیا ہوگا، کیونکہ جب آپ خالی دماغ ہے، آپ اپنے آپ کو بزی اور مصروف نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ کو کسی امام کے سورہ فاتحہ میں غلطیاں نظر آئیں گی، کسی امام کے سورہ فیل میں غلطیاں نظر آئیں گی، آپ کو کسی امام کے بیان میں غلطیاں نظر آئیں گی، کسی امام کے جمعہ کے خطبے میں غلطیاں نظر آئیں گی۔ اور خالی ائمہ کے ہی نہیں، اب آپ کو سب کے اندر نقص نظر آنا شروع ہو جائیں گے، عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، برائیاں نظر آنا شروع ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، بولے دیکھو یہ جو جان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مال جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو جان کو اور مال کو، دونوں کو بھی اس کے محل کے اوپر خرچ کرو۔ محل مطلب جو اس کی پراپر جگہ ہے وہیں پر اس کو خرچ کرو۔ اگر تم جان اور مال کو اس کی پراپر جگہ پہ نہیں خرچ کرو گے تو اس کے بعد تم کو وہاں پہ خرچ کرنا پڑے گا جہاں پہ تمہارا دل نہیں چاہے گا۔ اب میں نے کہا آپ کی جو جان ہے، ابھی فی الحال آپ ایک بڑے انجینئر ہو، آپ نے جاب چھوڑ دی ہے،
آپ بیکار ریکا میں پھر رہے ہیں لوگوں کے اندر عیب اور نقص نکال کے، تو آپ کی صلاحیتیں جس جگہ پہ لگنا چاہیے تھا وہاں نہیں لگ رہی ہے، اس لیے اننیسیسری دوسری جگہ پہ آپ لگا رہے ہو۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو ایک جاب تلاش کرنا چاہیے، آپ کو ایک کام دھندا تلاش کرنا چاہیے، آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرنا چاہیے تاکہ آپ مصروف رہو تو یہ فالتو کی چیزوں سے بچ سکو، کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے یہ۔ اسے کہتے ہیں میرے محترم دوستو نگیٹیویٹی، اپنا کام چھوڑ کر لوگوں کے کام میں انٹرفیئر کرنے کا، لوگوں کے بیچ میں ٹانگ اڑانے کا، لوگوں کے اندر نقص نکالنے کا، لوگوں کے اندر عیب نکالنے کا، اپنی فیلڈ اپنی لائن چھوڑ دینے کا۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دیا کہ آدمی اپنے آپ کو بزی رکھے، مصروف رکھیے، اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرے، تو یہ فالتو کی چیزیں اس کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ ابھی جیسا ہمارے ڈاکٹر عرفان صدیقی صاحب نے جو مجھ سے پوچھا، اس کی وجہ یہی ہے، میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں، میرے پاس میں ہر ٹائم کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت وہ پہلے سے فکس ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ فالتو چیزوں کے لیے، کیونکہ میں اپنے ذہن کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہوں کہ اس میں نگیٹیو خیالات نہ آ سکے، فالتو کی باتیں نہ آ سکے، اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اننیسیسری کی، میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ اوائڈ مطلب کیسے؟ کسی نے میرے کو سلام نہیں کرا، اس کو اوائڈ کرو، اپن خود اس کو سلام کرو سامنے سے۔ یار کسی نے میرے کو بڑا مقام اور مرتبہ نہیں دیا، اس کو اوائڈ کرو، بلکہ ہم لوگوں کی عزت کرنا سیکھو، آئیے بیٹھیے، اور بھائی آپ کیسے ہیں، یہ اپنے اندر آنا چاہیے۔ یار کسی نے میرے کو جو ہے میرا سمان اور ستکار ہی نہیں کرا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا دل اس کو بڑا کرو اور لوگوں کا سمان کرنا سیکھو، لوگوں کا ستکار کرنا سیکھو، لوگوں کی عزت کرنا سیکھو۔ یہ بھکاریوں کے جیسا ہر جگہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن مت رکھو، ان سے امیدیں مت رکھو، میری عزت نہیں کرے، مجھے سلام نہیں کرے، میرے سے مصافحہ نہیں کرے۔ یہ خیالات اگر آ رہے ہیں تو اگر کل شوگر ہونے والی ہے وہ آج ہوں گی، کل بی پی کا پیشنٹ بننے والا ہے وہ آج بنے گا۔ کیوں؟ نگیٹیو خیالات ذہن کے اندر، نگیٹیو خیالات دل کے اندر، نگیٹیو خیالات دماغ کے اندر۔ اس کے لیے میں آپ کو پیسفل لائف جینے کا یہ فارمولہ بتا رہا ہوں۔ دل جتنا بڑا کرو گے، جیسے میں نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو سمجھایا، اور دوسری چیزوں میں بھی لوگوں کے اندر اگر آپ کوئی اچھائی دیکھو، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو بجائے اس کے اندر عیب اور نقص نکالنے کے اور بجائے اس کی برائیاں کرنے کے، اپنا دل بڑا کر کے ان کی تعریف کرنا آپ سیکھو۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر، ایک 4-5 ساڑو ہے، ان میں سے ایک آدھا ساڑو جو ہے اگر وہ ترقی کر کے آگے جا رہا ہے تو دوسرے ساڑوؤں کا کام ہے بجائے اس کے پیٹھ پیچھے اس کا گو کھانے کے، دل بڑا کر کے اس کی تعریف کرے۔ واقعے میں بھی یار ہمارے جو ساڑو صاحب ہے ماشاءاللہ، اس کی تعریف کرنا سیکھو۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ بھائیوں میں 4-5 بھائی ہے، کوئی بھائی محنت کر کے اگر آگے جا رہا ہے تو بجائے اس کے اوپر جلنے، بجائے اس پہ حسد کرنے، بجائے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی گندگی کھانے کے، دل بڑا کرو۔ دل آج ہمارے زمانے میں دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ چھوٹے ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ چھوٹے ہو چکے ہیں، اگر کسی مجلس میں کسی نے کسی کی تعریف بھی کیا، ارے خود تو کرنا دور کی بات ہے، اگر کسی نے کیا، امت کے پاس اس کو سننے کے لیے بھی دل کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آپ بتاؤ نا، پھر ایسے لوگ کہاں سے بلڈ پریشر کے، ہائپر ٹینشن کے، تھائرائیڈ کے پیشنٹ نہیں بنیں گے؟ بننے ہی والے ہیں، کیونکہ دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں، چھوٹے ہو چکے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم، میں ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب کو انہوں نے کھیڑے گاؤں سے لے کر آئے تھے۔ اب وہ اس کے بعد میں انہوں نے دوسرے دھندے کاروبار شروع کر دیے، اور کرنے کے بعد میں ہمارے استاد کے پاس آئے ایک دن اور کہنے لگے، بولے حضرت اب یہ نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھانا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اب میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، اس کے لیے میرے کو دوسرے دھندے کاروبار کرنے کو ٹائم مل رہا نہیں، بولے تو مدرسے کی تعلیم سے میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا ہوں،
اور مجھے وہ ہمارے استاد محترم کے تاریخی جملے آخری سانس تک یاد رہیں گے۔ ہمارے استاد نے کہا، بولے بھائی آپ اپنا پہلا دن یاد رکھو، جس دن میں نے آپ کو آپ کے گاؤں سے، آپ کے کھیڑے سے اٹھا کے یہاں پہ لے کر آیا تھا، وہ دن آپ کیا تھے۔ آج آپ ایک بزنس مین بن گئے ہو، کاروباری بن گئے ہو، مجھے اس سے رتی برابر بھی جلن نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر، دوسروں کے مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور اس کو برباد کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ میں وہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ بس خالی اتنا کہوں گا کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ آگے چل کے رتن ٹاٹا اور مکیش امبانی کا بھی ریکارڈ توڑ دو بزنس کے اندر، لیکن زندگی میں کبھی بھی جب ٹھوکریں لگے، سارے دروازے بند ہو، اپنے مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ میرا در کھلا تھا، کھلا ہی رہے گا آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔